मुझे अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज मैं फिर अच्छी बात के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नमाज के हैरत अंगेज़ तिब्बी फ़वाइद। अस्सलातु अमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। नमाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों नमाज मेरी आँखों की ठंडक और मेरे दिल का सुकून है। नमाज मोमिन की मिराज है। मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। बेनमाजी काफिर है, सारे इमाम इस बात पर मुत्तफ़िक हैं। लिहाजा नमाज दीन का अहम सतून है और इसके ये सबसे अहम और अफजल इबादत है। ये बदनी इबादत है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज ही के बारे में सवाल किया जाएगा। नमाजी को ये शऊर होता है कि वो अपने परवरदिगार के हुजूर इसके हुक्म की तामील में हाजिर है और इसके सामने अपनी बंदगी का इजहार कर रहा है। इबादत में नमाज की ताकीद बहुत ज़्यादा की गई है। अच्छा जी, नमाज अमराज़ क़ल्ब से हिफाजत फरमाती है। नमाज के यूँ तो बहुत सारे मुतअद्दिद सेहत बख्श फ़वाइद हैं, मगर इसका सबसे अहम फ़ायदा यह है कि ये इंसान को अमराज़ क़ल्ब से महफूज रखती है। इंसानी दिल हर वक्त धड़कता रहता है, ये इसका ज़िंदगी भर का मामूल होता है। ताहम जब नमाजी नमाज के दौरान रुकू और सुजूद करता है तो इससे दिल को सहूलत और आराम मिलता है, इसका बोझ हल्का हो जाता है। अज़ीज़ सामीन, क्योंकि जब इंसान मुसलसल मेहनत करता है, खड़ा रहता है, तो खून सर और दिमाग तक खून पहुंचाना दिल के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो ही नमाजी नमाज के लिए रुकू और सुजूद करता है तो खून तेज़ी के साथ दिल, दिमाग, आँखों और कानों को तक पहुंचता है। इस तरह दिल को आराम मिल जाता है खून धकेलने से, क्योंकि दिल का दौरा पड़ना इस दौर की आम फैली हुई बीमारियों में से सबसे ख़तरनाक बीमारी है। याद रहे कि दिल जब अपनी मुसलसल मेहनत से थक जाता है तो इंसान को सुस्ती, कमज़ोरी, सर दर्द, सर चकराना, सीने में दर्द, बेहोशी और ख़राबी तबीयत का सामना करना पड़ता है। जदीद तिब में इन तमाम अलामात का इलाज ये है कि दवाओं के ज़रिए से दिल को सरगर्म और मुस्तैद कर दिया जाता है। दवाओं के ज़रिए दिल को यूँ मसनूई तौर पर सरगर्म और मुस्तैद करने के नतीजे में कभी कभी दिल तबाह ही हो जाता है और इसकी मुकम्मल बर्बादी से पहले इसकी तिब्बी कारकर्दगी बतदरीज कमज़ोर होने लगती है। मगर रात और दिन में कई बार जब रुकू और सुजूद करने वाले का दिल बहुत से औकात में राहत और आराम पा लेता है। नमाजी के दिल को मिलने वाला ये आराम दिल के सख्त मुशक्क़त के अमल में तखफीफ यानी रिलीफ का सबब बनता है और ख़तरा से बचने में भी दिल की मदद करता है। दिमाग को तक़वियत, सजदा करने के फ़वाइद महज दिल तक ही महदूद नहीं है, बल्कि सजदा करने से दिमाग को भी मदद मिलती है ताकि वो अपनी कारकर्दगी को पूरी चुस्ती और मुस्तैदी के साथ सर अंजाम दे सकें। मज़ीद बरां यह है कि सजदा करने से इंसान दिमाग की जरियान खून से बच जाता है। दिमाग से खून का ये बहना दिमाग की दाखिली रगों के टूटने से होता है और ये नतीजा होता है कि बुलंद फशार खून, हाई ब्लड प्रेशर का या शुगर की बीमारी का या खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होने का या इन दीगर असबाब का जो जदीद तर्ज़ ज़िंदगी के तल्ख़ समरात हैं। हत्ता कि ये मर्ज़ इंसानियत के लिए इंतहाई ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुका है। कई बार सजदा करने वाले नमाजी के दिमाग को ऐसी क़ुव्वत मदाफ़त मिल जाती है कि वो दिमाग के जरियान खून से महफूज हो जाता है और वो इसलिए सजदे की हालत में सर तक खून ज़्यादा और खूब पहुँचाता है, क्योंकि सर दिल से निचली हालत में होता है। फिर नमाजी के दिमाग की शरियान को बार बार ये मौका मिलता है कि खून की एक बड़ी मिकदार सजदे की हालत में सर तक पहुंचती है। यूँ दिमागी शरियान को इतनी क़ुव्वत मिल जाती है कि फशारे खून के वक्त वो हमागीर तबाही मचाने वाले खून के गुज़रने को बर्दाश्त कर लेती है। ये बिल्कुल ऐसा अमल है जैसे मुसलसल वर्जिश और मुशक्क़त और रियाज़त और कसरत करने से इंसान के पट्ठों को क़ुव्वत और ताकत मिलती है। नमाज के दौरान ऐसी जिस्मानी वर्जिश होती है जो तमाम लोगों के लिए मौजू है। नमाज के सजदे और रुकू और बदन के कुदरती वज़ाइफ और इनकी तिबाई कारकर्दगी में रुकावट नहीं बनते, बल्कि नमाज की तमाम हरकत, रुकू, सुजूद, जलसा, क़याम इंसान की तबीयत और इसकी फ़ितरत के ऐन मुताबिक हैं। नमाज में ज़िंदगी के किसी भी तबके और उम्र के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान के लिए सेहत का कोई ख़तरा या नुकसान नहीं है, बल्कि सरासर फ़ायदा ही फ़ायदा और मुनाफ़ा ही मुनाफ़ा है। औकात नमाज में हिकमत,
پانچوں نمازوں کے اوقات مقرر کرنے میں بھی حکمت ہے۔ انسان جب صبح سویرے نیند سے بیدار ہوتا ہے تو وہ راحت اور نشاط محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے صرف 2 رکعت نماز فرض کی ہیں۔ اس کے 7 یا 8 گھنٹے بعد تک انسان اپنے کام کاج میں مسلسل مصروف رہتا ہے، لہٰذا اللہ نے اس طویل دورانیے میں کوئی نماز فرض نہیں کی۔ ظہر کے وقت انسان پر اپنے کام کی وجہ سے تھکان محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس وقت کے لیے اللہ نے 4 فرض مقرر فرمائے ہیں۔ ظہر کے سنن اور نوافل اس سے الگ ہیں۔ نماز ظہر ادا کرنے کے لیے تقریباً 3-4 گھنٹے بعد نماز عصر کا وقت ہو جاتا ہے، جبکہ عصر کے تقریباً 2 گھنٹے اور مغرب کی 3 رکعت ادا کرنا فرض فرمائیں، اور مغرب کے تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد عشاء کی 4 رکعت فرض ہیں۔ ان اوقات کو اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو فجر کی 2 فرض، یعنی انسان ساری رات سویا رہتا ہے تو دماغ کو خون آسانی سے مل رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اس وقت اللہ نے کم سے کم یعنی 2 فرض مقرر کر دیے۔ اس طرح پھر ظہر کی نماز میں اسے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، کئی گھنٹوں کے بعد پھر اسے اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے نماز ادا کرنے کی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 4 فرض مقرر کر دیے۔ اسی طرح عصر کی نماز کافی دیر کے بعد، کئی گھنٹوں کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 فرض مقرر کیے، اور پھر مغرب میں چونکہ اس کا وقفہ کم ہوتا ہے تو 3 فرض رکھ دیے۔ کیونکہ ہمارے دماغ کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو خون مہیا ہو، اس دل کو بہت زور لگانا پڑتا ہے دماغ تک پہنچانے کے لیے، تو نمازوں کے اوقات اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقرر کیے ہیں تاکہ انسان کو آسانی سے یہ خون کی جو مقدار ہے وہ آسانی سے میسر ہوتی ہے۔ نماز سے گردوں کی کارکردگی میں بھی مدد ملتی ہے۔ طبی تحقیقات نے یہ ثابت کیا ہے کہ کھڑے ہونے یا ورزش کرنے کی حالت میں جسم انسانی میں گردوں کی طرف خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، جبکہ سجدے یا لیٹنے کی حالت میں خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ ان تجربات کی روشنی میں سائنسدانوں نے یہ حقیقت دریافت کی ہے کہ کھڑے ہونے یا بیٹھنے کی صورت میں گردوں کی طرف خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، جبکہ رکوع اور سجود کی حالت میں یہ بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ سارا دن کھڑے رہنے والے پر کیے گئے مطالعے پر یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ان لوگوں میں گردوں کی طرف خون کے بہاؤ کی مقدار کم ہوتی ہے، نیز کھڑے رہنے اور ان میں پیشاب کی مقدار کو کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ سجدہ کرتے اور لیٹتے وقت خون کے اس بہاؤ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جب انسان رکوع اور سجود کرتا ہے تو اس سے خون کے بہاؤ میں تیزی ہو جاتی ہے، اور اس میں گردوں کی پردوں پر دباؤ پڑتا ہے اور اس میں خون کی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیشاب کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ سجدے کی حالت میں پیشاب کی مقدار کے بڑھنے کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ گردوں کی جانب خون کے بہاؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رکوع، سجود اور لیٹنے کی حالتوں میں پیشاب بننے کا عمل تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم نماز ادا کرنے سے پہلے پیشاب نہ کریں تو دوران نماز کوفت ہوتی ہے۔ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کرنا موزوں ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پخانہ روک کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ نماز ادا کرنے سے پہلے پیشاب بننے کے عمل میں تیزی پیدا ہوتی ہے، جس سے دوران نماز اس طرف دھیان رہتا ہے حتیٰ کہ نمازی کا خیال نماز سے بالکل ہٹ جاتا ہے۔ نماز سے شوگر کے مرض میں بھی کمی ہوتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ لیٹنے اور جسم کو ڈھیلا چھوڑنے سے صحت کی ان خرابیوں میں کمی ہوتی ہے جن کا شوگر کے مریضوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے شوگر کے مریض جب طویل مدت کھڑے رہتے ہیں تو پیشاب کے ذریعے سے ان کے جسم میں البومین کی خاصی مقدار مزید کم ہو جاتی ہے، انہیں تھکاوٹ اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ لیٹنے کا یہی فائدہ شوگر کے مریضوں کو نماز میں رکوع اور سجود سے مل جاتا ہے۔ ایک طبی تجربے کے بعد شوگر کے مریضوں نے اپنی جسمانی تکالیف میں اس وقت راحت اور کمی پائی جب انہیں بہت تھوڑی مدت کے لیے لیٹنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ بیمار جنہیں کام کے دوران لیٹنے کا موقع کم ملتا ہے، اگر وہ اس دوران نمازیں ادا کر لیں تو نماز اور سجدوں کی برکت سے وہ لیٹنے سے بھی زیادہ استراحت کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہے نماز اور خواتین۔ جدید تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ نماز جیسی بدنی حرکات اور ورزش حاملہ خواتین کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے، جبکہ ایام ماہواری میں سے گزرنے والی خواتین کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔
نماز گزار جب رکوع سجود سے کھڑی ہوتی ہے تو رحم کی جانب خون کے بہاؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ حاملہ خاتون کے رحم کو وفر خون کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جنین یعنی جو بچہ ہے خوب غذا مل سکے اور جنین کے خون کی آلودگیوں سے صفائی ہو سکے۔ حائضہ اگر نماز ادا کرے تو اس کے رحم کی طرف سے زیادہ خون جاتا ہے اور یہ ایک بے فائدہ کام ہوگا۔ اگر بالفرض حائضہ نماز پڑھے تو یہ نماز ادا کرنا اس کے بدن کے دفاعی نظام کے خراب ہونے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ خون کے سفید ذرات ضائع ہو جاتے ہیں جو بدن کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ طبی نقطۂ نظر سے حائضہ خواتین کو ورزش اور پرمشقت کام کرنا مناسب نہیں۔ دینی لحاظ سے ان پر نماز ادا کرنا حرام ہے، کیونکہ جسم کی حرکت سے وہ بالخصوص رکوع اور سجود میں خون رحم کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے اور یوں وہ بے مقصد ضائع ہو جاتا ہے اور جسم سے معدنی نمکیات ضائع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر خواتین کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ایام کی حالت میں آرام کریں اور بہتر غذا استعمال کریں تاکہ ان کے جسم سے خون ضائع نہ ہو۔ نماز سے پھیپھڑوں کے امراض سے بھی تحفظ ملتی ہے۔ سجدے کی حالت میں پھیپھڑے کے پہلے حصے کی طرف خون کی ایک بہت بڑی مقدار پہنچتی ہے۔ یاد رہے کہ اسے خون کی کمی کا سامنا ہوتا ہے۔ سجدوں کی برکت سے اس کا تدارک ہو جاتا ہے۔ ذرا اس کی طرف دھیان کیجیے کہ نماز کی ادائیگی ان اوقات میں فرض نہ لیٹنے کے اوقات میں اور نہ ہی نیند کے اوقات میں۔ معلوم ہوا کہ سجدے کرنا پھیپھڑوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ سجدوں اور رکوع کی حالت میں خون پھیپھڑوں کی تمام اطراف میں پہنچتا ہے اور نقصان دہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی بجائے آکسیجن لے کر پھیپھڑوں میں سے گزرتا ہے۔ بلا شبہ نماز جسم کو چستی اور تازگی فراہم کرتی ہے۔ سجدے سے پھیپھڑوں کے خون کی صفائی میں مدد ملتی ہے۔ پھیپھڑوں کی طرف رواں خون کی بہتات کے راستے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ پھیپھڑوں میں کینسر کو اس وقت رونما ہونے کا موقع ملتا ہے جب اس کے خلیات کو آکسیجن نہیں مل پاتی۔ علاوہ ازیں پھیپھڑوں کے خلیے میں آکسیجن کی کمی دیگر امراض کے ظہور کا بھی سبب بنتی ہے، کیونکہ پھیپھڑوں کی طرف پہنچنے والے خون میں کمی کی بنا پر قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے قیلولہ یعنی کسی حد تک تھوڑی سی نیند کر لینی کس قدر ضروری ہے۔ جب پھیپھڑے کی طرف خون کے بہاؤ میں کمی ہوتی ہے تو پھیپھڑے کے پہلے حصے پر مرض سل یعنی ٹی بی حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ پھیپھڑوں کی طرف جانے والے جراثیم پھیپھڑوں کے درمیانی حصے میں اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ اگر پھیپھڑے تک وفر مقدار میں خون پہنچنا ممکن ہو تو خلیات سیراب ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سیراب بھی ان خلیات کو قوت مدافعت بخشنے کا اہم سبب بنتی ہے۔ سجدے پھیپھڑوں کے خلیوں کو قوت مدافعت دیتے ہیں اور انہیں بیماریاں لگنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے بھی بے انتہا فائدے ہیں، کیونکہ اس وقت ہر طرف خاموشی ہوتی ہے اور انسان جب تلاوت کرتا ہے تو وہ قرآن کی آیات پر اور اللہ کی کائنات پر غور کرتا ہے۔ غور کرنے سے اس کو دماغی طاقت ملتی ہے۔ اس طرح فجر کی نماز میں انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ نماز اور ذہنی صحت۔ مسلمان ہمیشہ پرامن رہے ان کا دین اسلام ہے، جس کے معنی سلامتی ہیں۔ مسلمان جب کسی انسان سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہہ کر سلامتی اور رحمت کا تحفہ دیتا ہے۔ جدید تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ نماز تشدد، سختی، جرائم سے باز رکھتی ہے۔ مسلمان جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ تک وافر مقدار میں خون پہنچتا ہے، چنانچہ مغز میں برپا ہونے والے برقی اور کیمیاوی عمل میں سجدے سے مدد ملتی ہے۔ اس سے نمازی کو بردباری اور سمجھ ملتی ہے، جبکہ سجدہ نہ کرنے والوں کے دماغ میں اس تر و تازگی اور تراوٹ سے خالی اور محروم رہتے ہیں اور ان کے دل نرمی سے دور رہتے ہیں۔ نماز انسان کو نہ صرف سختی اور تشدد سے باز رکھتی ہے بلکہ بے حیائی اور برائی سے بھی روکتی ہے۔ اگر ہم امت مسلمہ اور غیر مسلموں دونوں کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں اور ان میں جرائم کی شرح کا موازنہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ امت مسلمہ میں مظالم منکرات کم ہیں، جیسے کہ سود خوری، بدکاری، شراب نوشی، منشیات کا استعمال، لوٹ کھسوٹ اور جنسی بے راہ روی، ایڈز وغیرہ۔ یہ تمام مہلک امراض مسلمانوں میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ان میں سے وہی نام نہاد مسلمان مبتلا ہوتے ہیں جو اسلام سے قطعی دور اور غیر اسلامی طرز زندگی کے قریب تر ہوتے ہیں۔
उम्मत मुसलमान अपने परवरदिगार के हजूर सजदा रेज होती है, इसलिए मुसलमानों में राफत, रहम दिली, नरमी, अदल इंसाफ और एहसान की सफ़ात हुस्ना पाई जाती हैं। ये नतीजा है ईमान और इबादत की अदायगी का। सख्ती, तशद्दुद, खियानत और धोखा ये सब शिर्क और कुफ्र के कड़वे फल हैं। ये इन्हीं दिलों में उगते हैं जिन पर अल्लाह ताला ने कुफ्र और तकब्बुर की वजह से लानत की होती है। अजीज़ सामियात, ये है नमाज के तिब्बी फ़वाइद। ये नमाज है जो हमें दुनिया में भी इतने तिब्बी फ़वाइद अता करती है और आखिरत में तो ये जन्नत अता करेगी, क्योंकि जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से, तुम्हें कौन सी चीज़ मासाला का कुंफी सकर, तुम क्यों जहन्नम में आए हुए हो, तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नम में ले आई। कालू, तो वो कहेंगे लम नाकु मिनल मुसल्लिन, क्योंकि हम नमाजें नहीं पढ़ा करते थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।